अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ा आदमी और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सकलैन। जैसे कि आपको पता है कि बड़ा आदमी के नाम से हमने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि बड़ा आदमी कैसे बना जाता है और बड़ा आदमी कहते किसे हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, जिनसे गुफ्तगू करते हुए हम इस बात पर पहुँचे कि तरबियत का क्या अमल दखल होता है एक बच्चे को बड़ा आदमी बनाने के लिए। क्या तरबियत पैदा होते ही शुरू हो जाती है? तो उन्होंने बताया कि तरबियत पैदा होते ही शुरू हो जाती है। बच्चा अपने माँ बाप को जो करते देखता है वो सीखता है। नसीहत से ज़्यादा वो अपने माँ बाप की एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर, आपने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई पिछले प्रोग्राम में। आज भी आपसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। आज मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों को किस उम्र में स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए, किस उम्र में उनको तालीम दिलवानी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, तालीम की जो तारीफ़ है ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे ख़्याल में एक बच्चा अगर बहुत छोटी उम्र में ABCDE सीख लेता है और उसको पता लग जाता है कि CAT कैट और BAT बैट है और RAT रैट है, तो हम समझते हैं कि ये बच्चा बड़ा अच्छी तालीम में बड़ा अच्छा जा रहा है। हम फ़ौरन उसको सिखाना शुरू कर देते हैं कि 2 + 2 4 है और उसको एक टेबल मेमोराइज़ करा देते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो वो बड़ा अच्छा है। और उसको ये कहना शुरू कर देते हैं, व्हाट इज़ दिस, कहते हैं दिस इज़ माई नोज़, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई आइज़। ये अच्छा, फिर हम वो जो बच्चा थोड़ा सा सीख जाता है तो हमारे घर में जब भी मेहमान आते हैं तो हम सबको बच्चे को प्रेजेंट करके कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, बताओ वेयर इज़ योर नोज़, दिस इज़ योर नोज़। और वो सब लोग कहते हैं ये तो बच्चे की बड़ी अच्छी तालीम हो रही है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो हमने उसे ज़िंदगी गुजारना सिखाना है। जो मेन तालीम है, उसकी बुनियादी तालीम ये है कि उसको ज़िंदा रहते हुए, अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए जो चैलेंजेस आएंगे, जो मसाइल दरपेश होंगे, जो उसको मुख्तलिफ तजुर्बात होंगे, उसको वो कैसे सीखता है। जी। जिसको हम तालीम कहते हैं वो सिर्फ उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है, और वालिदैन के जहन में और पूरे निज़ाम के जहन में ये होता है कि बच्चे को तालीम इसलिए दी जा रही है कि बच्चा उसके ज़रिए से रोज़गार कमा सके। बिल्कुल। वालिदैन को और पूरे तालीमी निज़ाम को और हमारे पूरे सिस्टम को और इसके माइंडसेट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तालीम का मकसद, बुनियादी मकसद, और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक लफ्ज़ था जो एक ज़माने में बहुत तालीम के साथ इकट्ठा बोला जाता था। तालीम अकेला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था तालीम व तरबियत। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं तालीम पर। और जितना ज़माना मटीरियलाइज हुआ है, जितना ज़माना कमर्शलाइज हुआ है, जितनी पैसे की दौड़, स्टेटस की दौड़ ये बढ़नी शुरू हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मॉडल्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो पैदा होते ही बच्चे के माँ बाप के जहन में ये होता है और पूरे सिस्टम के जहन में ये होता है कि इसके रोज़गार हासिल करने की स्किल्स इसको कैसे सिखाई जाए। आप देखिए ना, किसी भी वालिद से, आप औलाद से यानी पेरेंट्स से ये पूछें कि भाई आपका बच्चा कैसा जा रहा है, तो उनके जहन में ये होता है कि इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ये क्लास में फर्स्ट आ रहा है, इसकी वजह से इसके FSC में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जिसकी वजह से इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको नौकरी मिल जाएगी। और अगर कोई अपनी ग्रोन अप औलाद के बारे में किसी से पूछे कि आपके बच्चे माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जो बड़ा बेटा है ना वो डॉक्टर बन गया है, और जो बेटी है ना वो बेटी माशाल्लाह जो है ना वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो इंजीनियरिंग बन गई है, और जो छोटा है उसका MBBS में नहीं हुआ था दाखिला, उसका BDS में हो गया है। तो बहुत शोर तो मचाती रही, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, कि BDS करने के बाद भी बड़ी ज़बरदस्त आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपनी जॉब खोल सकते हैं। ये पूरी कहानी तैयबा मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हमें तालीम को सिर्फ पैसा कमाने और जॉब को हासिल करने की स्किल के तौर पर नहीं लेना चाहिए। सही। लिहाजा बच्चे ने, कौन सा बच्चा ऐसा है जो CAT कैट अल्टीमेटली नहीं सीख लेगा, और कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको अल्टीमेटली ये नहीं पता लगेगा कि 2 4s are 8। तो इसमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी तालीम जो पेरेंट्स बच्चों को दे रहे होते हैं वो सिर्फ मेमोरी होती है, और मेमोरी सिर्फ तालीम नहीं है। सिर्फ याददाश्त। देखिए ना, जैसे ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को हम राइम्स याद करा देते हैं,
چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو مذہبی تعلیم دینی ہے. تو بچہ ابھی توتلی زبان میں بول رہا ہوتا ہے تو ہم بہت ساری ان کو آیات یاد کرا دیتے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں دعائے قنوت سناؤ، اچھا نماز سناؤ، اچھا فلاں والی سورت سناؤ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو یہ آئے، ہمیں بچوں کو ضرور مذہبی تعلیم دینی چاہیے، لیکن پلیز ہمیں اس بات سے فرق کرنا چاہیے کہ میموری تعلیم نہیں ہوتی، یادداشت تعلیم نہیں ہے. اگر ایک بچے کو بہت ساری چیزیں زبانی یاد ہو گئی ہیں تو یہ تعلیم نہیں ہے. پھر تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ بچے کے اندر چھپا ہوا جو ہنر ہے، بچے کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اس صلاحیتوں کا بچے کو پتہ لگ جائے کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. یہ تعلیم ہے. لہٰذا ایک عام بات یہ ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں سارا دن تم کھیلتے رہتے ہو، سارا دن تم کھلونوں کے ساتھ لگے رہتے ہو، سارا دن تم پلاٹ میں مٹی میں کھیل رہے ہو، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تم یہ چھوڑو اور یہ کتاب لو پڑھنا شروع کرو. ہم اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے اندر کے ہنر کو ایکسپلور کرنے کا جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے، یہ فضول کام چھوڑو اور تم چیزیں یاد کرنی شروع کرو. تو جس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ایک پلاٹ میں پتوں کو دیکھ رہا ہے اور وہاں ایک تتلی جا رہی ہے اور تتلی کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے اڑ رہی ہے، کیسے اس کے پر بند ہوئے ہیں، کیسے اس کے پر کھل گئے ہیں، پھر اس نے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ مٹی سے گندے ہو گئے، پھر اس نے ہاتھ کو صاف کیا. یہ سب کچھ تعلیم ہے اور تربیت ہے، اور بچہ خود تجربہ کر کے یہ سیکھنے کی کوشش کرے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اس تعلیم، یہ کلاس روم ہے، پلیز یاد رکھیے، یہ جو گراؤنڈ ہے اور یہ جو اس کے گھر کا کمرہ ہے، یہ جو اس کے کھلونے ہیں، یہ جو آپ کے گھر کی چھت ہے، یہ جو پارک ہے، یہ کلاس رومز ہیں. یہاں سے وہ زندگی کو سیکھ رہا ہے. اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو اسکول، یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ بچوں کو آپ نے کب اسکول ڈالنا ہے اور دیکھ لیجئے کہ کیا ایک سسٹم ہے، لیکن مہربانی کر کے جو بچوں کی ریئل تعلیم ہے اس سے بچے کو الگ مت کیجیے. بچہ ہمیشہ چیزوں کو خود پرکھ کے دیکھتا ہے. تو والدین کا کیا کام ہے اس سارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو بالکل چھوڑ دیں، ایک اس قسم کا سسٹم بنائیں جس میں وہ بچہ سیف ہو. جیسے وہ گھر میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، ایک بجلی کا سوئچ ہے، تو آپ نے کوئی ایسی میکینزم بنانی ہے کہ کہیں وہ سیکھنے کے چکر میں اس سوئچ میں اپنی انگلی نہ ڈال دے. اسی طریقے سے کوئی خاردار جھاڑیاں ہیں اس کے اندر، لیکن بچے کو اپنے تجربات خود کرنے دیں. یہی تعلیم ہے. اور جب بچہ اپنے تجربات خود کرتا ہے تو ان تجربات کے دوران اس کو چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ معلوم، اور اصل میں یہی تربیت. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو پڑھنے کا نہیں کہیں گے یا پھر وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے ان کی عادت بن جائے گی، تو اس لیے بچوں کو انفورس کیا جاتا ہے کہ یہ چھوڑو پڑھو تاکہ ان کی عادت ڈیولپ ہو پڑھنے کی نا. تو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ اس عادت کو بھی جب تک فن بنا کے نہیں کریں گے نا تو بچہ اس کو مصیبت ہی سمجھے گا. اب دیکھیں تو ایک بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم کھیلو، کہتا اچھا میں کھیلوں. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک گیند کو دیوار پہ مار رہا ہے، گیند واپس آ رہی. فضول سا کام ہے نا اگر بظاہر دیکھا جائے. کیا کام ہے؟ دیوار کو مارا دیوار پہ. اسی کو کہیں بیٹھ کے پڑھو تو اس کو بہت بوریت محسوس ہو رہی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو میموری کو سٹف کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسے کہہ رہے ہیں یاد کرو، یہ اس کی میموری کو سٹف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے اس کو ایک تفریح نہیں بنا رہے، اس کو ایک انجوائمنٹ نہیں بنا رہے. تو میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو آپ کتابیں پڑھنے کو نہ کہیں یا بچوں کو جو بھی آپ کا کیریکولم ہے، لیکن اس کو ایک انجوائبل ایونٹ بنا کر اگر آپ پیش کریں گے. اگر تو پڑھو، خبردار آدھے گھنٹے سے پہلے تم اٹھے اگر یہ پڑھو، تو وہ بچے کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. وہ اس کے لیے ایک مصیبت ہوگی، اس کے لیے ایک مزدوری ہوگی. اس کی اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے پولو کی گیم ہوتی ہے، پولو کی گیم پہ گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر ایک سوار ہوتا ہے. تو جو سوار ہوتا ہے اس کے لیے وہ گیم ہوتی ہے، اس کے لیے ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک فن ہوتا ہے. اور جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے. اس گھوڑے کو چاہے آپ ٹانگے کے آگے جوت دیں، چاہے آپ پولو کے گراؤنڈ میں کر دیں، اس کے لیے تو ایک مصیبت ہوتی ہے. تو جب زندگی کو اور تعلیم کو ہم بچوں کے لیے مصیبت بنا کر پیش کریں گے اور ایک پریشر بنا کے پیش کریں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی یادداشت میں کچھ چیزیں محفوظ ہو جائیں، اس کو پتہ یاد آ جائے کیا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو مہربانی کر کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور ہمارا تعلیمی نظام، وہ ان دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کرے.
ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایک سروائیول سکل سکھانی ہے, اس کو بنانا ہے ڈاکٹر انجینئر, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, جو بھی آپ بنانا چاہیں بنا رہے ہیں, لیکن اس کاسٹ پہ نہیں بننا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ زندگی کے فن کو نہ سیکھ سکے. جب وہ کہیں جب وہ زندگی میں جائے گا, اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو سٹریس کیسے مینیج کرنا ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے ڈیفیکلٹ لوگوں کو اس نے کیسے مینیج کرنا ہے, جب اس کو چوٹ لگے گی تو اس نے کیا کرنا ہے, جب اس کو پریشانی ہوگی تو کیا کرنا ہے, جبکہ وہ جو ہم یاد کرا رہے ہیں اس کے ذریعے سے صرف اس کو نوکری ملے گی جس سے اس کو تنخواہ ملے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ بچوں کو پیرنٹس انفورس کرتے ہیں کہ پڑھائی کرو تو پھر ان کو بوریت لگتی ہے, پڑھنا برا لگتا ہے, تو اسی طرح سے کچھ بچے بھی ہیں جو ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, بہت ضدی ہوتے ہیں, مطلب کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں پیرنٹس کو, تو ایسے بچوں کے ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ بچوں کی, ہر بچے کے اندر اس کی ایک فطری رجحان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ ایک بچہ ضد کر رہا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ بچوں کو جنک فوڈ نہیں کھانی چاہیے, چاہے وہ خود بھی ویسے جنک فوڈ کھا رہے ہوں, لیکن بچے کو پھل کھانے چاہیے, اور اکثر مائیں کہتی ہیں بچہ پھل نہیں کھاتا. اچھا اب یا سبزیاں نہیں کھاتا, اب ایک سالن کے اندر انہیں کدو بنائے ہوئے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں بیٹا کدو کھاؤ, وہ کہتا ہے پاپا میں نے نہیں کھانا, اب کہتے ہیں نہیں کھاؤ, میں نے نہیں کھانا, سبزیاں کھانی چاہیے, تو میں اس دن بھی کہا تھا تم کیوں نہیں کھاتے, کھاؤ, کہتا ہے نہیں ماما میں نے نہیں کھانا. اچھا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے, لیکن ذرا غور سے دیکھیے کیا بچہ ضد کر رہا ہے یا ماں ضد کر رہی ہے؟ آپ اس بچے کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اصل میں تو ماں ضد کر رہی ہے. تو بہت سی جو باتیں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچے ضد کر رہے ہیں, وہ اصل میں بچے ضد نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے اپنا ایک ویلیو سسٹم بنایا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں بچے کو یہ کرنا چاہیے. ہاں یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. پھر آپ یہ کہیں کہ اگر بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا اور بچے کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دینا ہے, اور پھر یہ ایک سوال آئے گا نا, تو پھر والدین کیا کریں؟ اس سلسلے میں دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر کچھ قوانین اور اصول بنے ہونے چاہیے, جس کے لیے ایک بڑی زبردست ٹرم ہے, اور آپ کے بزنس کی ٹرمینالوجی میں ایس او پی, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. جی جی, کہ ایک گھر کے اندر کچھ اصول, کچھ ضوابط بنے ہوئے ہونے چاہیے, اور بچوں کو اور بڑوں کو سب کو ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور اس اصول سے کوئی بھی سوئے نہ کرے, یہ سب کے ساتھ ڈاکومنٹڈ ہو. جو بچے 1 سال کے 2 سال کے ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کے سیکھ جائیں گے کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ 10 بجے لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور 10 بجے سب لوگ سو جاتے ہیں. تو ان بچوں کو تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا, لیکن اگر آپ کو بار بار یاد بھی کرانا پڑے تو پیرنٹس یہ بتا دیں کہ بھائی ہمارے ہاں سب لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 سال کا بچہ بھی 10 بجے سو جاتا ہے, 16 سال کی بیٹی بھی 10 بجے سو جاتی ہے, دادا ابو بھی 10 بجے سو جاتے ہیں. آپ خود بھی اپنی رضائی کے نیچے سے موبائل نکال کے میسج نہیں کرتے, پھر آپ بھی 10 بجے سو جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ اس لیے یہ ایک بات, جب یہ پیرنٹنگ کی ورکشاپس کراتا ہوں نا, اور پچھلے دنوں ہم نے بہت ساری ایک سیریز کی, تو کچھ والدین نے مجھے بہت غصے کے فون بھی کیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگ آپ کی باتیں سن کے, اور کچھ لوگ آپ کے ٹک ٹاکس پہ چوری کر کے آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپس بغیر کانٹیکسٹ کے ڈال دیتے ہیں, اور اس میں بچے تو ہمیں لالا کے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے ہمیں ڈانٹا, یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو ڈانٹنا تو چاہیے نہیں بچے کو, تو آپ نے تو بچوں کو بگاڑ دیا. تو میں ان کو یہ سمجھانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں ان سے کہ دیکھیے ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ بچوں کو آؤٹ آف ڈسپلن کر دیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کی سب باتیں مانی, بلکہ آگے شاید اسی پروگرام میں, یا اگر موقع ملا تو اگلے ہفتے کے پروگرام میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے ضرور اہتمام کے ساتھ کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں. بلکہ آپ اس کو یاد رکھیے گا, کہیں نوٹ کر لیں, تو ہو سکتا ہے کسی سیریز میں پوچھیں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں اور ایک دم بالکل آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہتا کہ گھر کے اندر کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے, میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو بھی بچہ کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے, لیکن ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بچے کو پابندیوں سے آزاد کیا جائے. میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ کمرہ ہے نا, یہ اس کی لمٹ ہے, بچے کو اجازت ہے اس کمرے میں جو مرضی کرے, لیکن اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ سمجھایا, کہنے کہ جو صراط مستقیم ہے نا, صراط مستقیم پل صراط نہیں ہے کہ بال کے برابر ایک تلوار کی طرح. صراط مستقیم ایک راستہ ہے, اس راستے میں آپ اپنے مزاج کے حساب سے ادھر بھی چل سکتے ہیں, 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 لیکن اس راستے سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اسی طریقے سے جو اصول بنایا جائے وہ ایک دم ایک اسٹرکٹ اصول نہیں ہونا چاہیے.
ایک دم اسٹرکٹ یہ نہیں ہے کہ اگر یوں نہیں کیا تو اس کی سزا ہوگی. وہ ایک براڈ لمیٹیشنز ہیں, لیکن آبویسلی اس لمیٹیشن سے باہر نہیں جانا. تو اسی طرح ہر گھر کے اندر ایک براڈر لمیٹیشنز بنا لی جائیں, کچھ قوانین بنا لیے جائیں. مثلاً کہ ناشتے میں سب لوگ ناشتہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی خیر خبر لیں, ہر ایک کی آپس میں کمیونیکیشن ہو, اور سب کو پتا ہو کہ ناشتہ کوئی اپنے کمرے میں نہیں کرے گا, سارے اکٹھے کریں گے. اسی طریقے سے یہ اصول اس طرح سے ہوگا. یہ تو وہ ڈسپلن بنا لیا جائے, لیکن ود ان ڈسپلن بچوں کو اپنے تجربات خود کرنے دینے چاہیے. شروع سے ڈسپلن ہونا چاہیے گھر میں, انفورس نہیں کرنا چاہیے بچوں پہ کچھ بھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ انفورس بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, کچھ اصول کی باتیں ہیں جن کو آپ انفورس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اس کی کوئی پینلٹی بھی رکھ سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ 10 بجے کے بعد گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈفرنٹ بھی ہو. تو آپ کو پتہ لگا کہ کچھ بچوں نے وائلیٹ کر دیا اس کو, کہ وہ نہیں باز آئے. آپ کہیں گئے ہوئے تھے شہر سے باہر, تو پیچھے سے پتہ لگا کہ رات کے 10 کے. اچھا, اب آپ نے ان کی تربیت کے لیے کیا, آپ نے وہ فون اٹھایا, ٹی وی اٹھایا اور اٹھا کے اس کو بند کر دیا. اس نے کہا یہ 2 مہینے ٹی وی نہیں چلے گا. اچھا, اس سلسلے میں آپ نے بچوں کو ڈانٹا نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, کوئی آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کوئی ان کے ساتھ آپ روڈ نہیں ہوئے, آپ نے ایک اصول کی بات کی. دیکھیے آپ نے بیٹا طے کیا تھا کہ 10 بجے کے بعد ٹی وی نہیں دیکھے, چونکہ آپ نے اس اصول کو بریک کیا, لہٰذا اس کی پینلٹی یہ ہے کہ یہ 2 مہینے اس کمرے میں ٹی وی نہیں. اینڈ یو ہیو ٹو پروو کہ آپ اس لا کو سمجھ رہے ہیں. اور اگر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اس لا کو سمجھ گئے تو 2 مہینے بعد پھر ٹی وی یہاں لگا دیں گے. آپ کی بچوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. بچے یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ ابو بڑے سخت ہیں. بچوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ قانون کے مطابق عمل کرنا ہے. اب یہ وہ بچہ ہے جو رات کے 1 بجے اپنے موٹر سائیکل پر جا رہا ہوگا اور سامنے سرخ بتی آئے گی اور کوئی پولیس کا ٹریفک کا سپاہی نہیں ہوگا اور کوئی رش نہیں ہوگا, اور وہ موٹر سائیکل لے کے روک لے گا. کیونکہ آپ نے شروع سے رول ماڈل کر کے اس کو بتا دیا ہے کہ جب کوئی قانون بن جائے, اس قانون کو توڑ دیا جائے, تو ہمیں قانون پر عمل اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, ہمیں اس لیے عمل کرنا ہے کہ وہ قانون ہے. تو یہ وہ بچہ جس کے گھر میں یہ ہوا تھا, وہ سڑک پر آ کر پھر لال بتی پر کراس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ یہ ضدی بچے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, لیکن ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں شرارتی بچے جو ضد نہیں کرتے لیکن شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, وہ ضد والی بات بھی تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی تھی کیونکہ ہمارے موضوع ادھر ادھر سوئے ہوتے رہے. تو ضد میں بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ ضد کو بچہ جو ہے نا, وہ ہماری طرح کا چلاک نہیں ہوتا, کہ جو مینوپولیٹر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, میں آپ سے کوئی بات کروں تو میں بڑا ہونے کی وجہ سے نا میں نے اتنی چلاکیاں سیکھ لی ہیں کہ ہو سکتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا وہ مطلب نہ ہو. اور میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی بنیاد پر میں کوئی بات کرتا ہوں. ہم بڑے ہی چلاکیاں سیکھ جاتے ہیں. اچھا, بچے یہ چلاکیاں نہیں سیکھتے. بچے بنیادی طور پر شروع میں, خاص طور بعد میں پھر ہم کو سکھا دیتے ہیں, ان کو مینوپولیٹ کر لیتے ہیں, لیکن بچے شروع کے اندر جس بات کو مانتے ہیں وہ لاجک ہے, اصول ہے. لہذا جو بچے ضدی ہیں ان کو سنب کرنے کا ایک طریقہ یہ, چپ کرو, اگر تم نے یہ نہ کیا تمہارے منہ پہ میں تھپڑ ماروں گی, اور اگر تم نے یہ نہ کیا میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گی. خبردار جو شرارت, کیا کس قسم کے بچے ہو تم؟ یہ پڑوسیوں کے بچے دیکھو کیسے آرام سے بیٹھے, تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ تمہارا بھائی دیکھو آرام سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, تم چپ کرو, اور آپ اس کو سنب کر لیں. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بہت زبردست بچے کی تربیت کر لی, لیکن بچے کو جو چیز چاہیے نا وہ لاجک چاہیے. جو ضدی بچے ہیں نا, جو ضد کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اسی طریقے سے بات کریں جس طریقے سے ضدی ایڈلٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک محکمے دفتر میں کام کرتے ہیں, وہاں 2 لوگ ہیں, ان میں سے ایک ضدی ہے نا ایڈلٹ, تو آپ اس کا کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ اسے کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وہ بچے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضدی ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیجئے, ان کو ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کیجئے, ٹائم نکالیے اور ان سے بات کیجئے. ٹھیک ہے, اور بات کی, فرض کریں ایک بچہ مسلسل اس کے رویے کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ کے نارمز کے ساتھ کلیش کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, تو اس کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم نکالا جائے اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ اور اس کو لاجک کی بنیاد پر بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ آپ کے یہ کام کرنے سے. اس میں پلیز آپ یاد رکھیے گا, سب سے اہم بات اس گفتگو میں یہ
ہے کہ ہم نے اس بچے کو ثابت نہیں کرنا کہ تم برے ہو یا تم غلط ہو یا تم ٹھیک نہیں ہو. ہم نے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ چور ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ نے بیٹا ماما کے بٹوے سے پیسے نکال لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چور ہیں, کسی وجہ سے آپ نے یہ کام کر لیا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. جب آپ بچے کو چور لیبل کریں گے تو پھر اس کی تربیت بند ہو گئی. جب آپ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تم سے ہو گیا ہے نا, کہ کسی وجہ سے تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اسکول میں کوئی چیز چاہیے ہو سکتا ہے تم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہمیں کیا پتا بھائی, ہو سکتا ہے تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو آپ کے اسکول میں ہو, تو بہت ساری آپشن. تو آپ نے سوچا کہ ممی کے بٹوے سے پیسے نکال لیں. تو جب بھی ہم بچے سے نیگوشیٹ کریں تو جن کو ہم ضدی بچہ کہہ رہے ہیں تو ان کو لیبل کرنے کی بجائے, ان کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی بجائے, ان کے بارے میں اپنی حتمی رائے ٹھونس کے یہ فیصلہ کرنے کہ یہ بالکل یہ تو ہمارے کام سے گیا, اس کی بجائے آپ اس بچے کے اس ایکٹ کو ڈسکس کریں کہ یار کسی وجہ سے نا یہ تم بٹوے سے پیسے 2-3 دفعہ تم نے نکالے, اس کو ذرا دیکھیں کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو اس میں آپ اس کو برا نہیں کہہ رہے, اس کے ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ, لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کروں, جیسے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, سب سے خطرناک کام سمجھانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے, لیکن سب سے ضروری کام سمجھنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے. جس کو آپ نے سمجھانا ہے نا, آپ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں نا, ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, ایک آدمی نشہ کر رہا ہے, ایک آدمی مسلسل ایک مصیبت میں پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے منہ سے بدبو آئے, کوئی بھی نہیں چاہے گا اس کو معدے کا کینسر اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو, کوئی بھی نہیں چاہے گا. ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر کرتا ہے, لیکن وہ سگریٹ پیے جا رہا ہے. تو اب اس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے بہت ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو سمجھیں تو صحیح. تو سمجھانے کے عمل میں آپ ایک تقریر کر کے آج واپس آ جائیں گے, اور وہ تقریر ایسے ہی ہوگی کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا, آپ نے پلاسٹک کا کوئی شرٹ پہنی ہوئی اور اس کے اوپر بارش گر رہی ہو تو وہ تو سارے قطرے بہہ جاتی ہے. اور ایک بہت زبردست مصرع ہے فیض کا کہ جس طرح بند دریچوں پہ گرے بارش سنگ. دروازے جب بند ہوتے ہیں تو باہر جو بھی بارش ہوتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچوں میں, دروازہ تو ان کا بند ہوتا ہے. آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ جب بچہ آتا ہے نا جو بہت برے بیہیویئر کے ساتھ, بس میں سمجھاتی ہوں, جتنی دیر آپ بولتے جاتے ہیں نا تو بچے نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ یہ ماما یا بابا یا ٹیچر یہ 15 منٹ ہے بس یہ اوکھا سکھا گزارا کرنا ہے. وہ 15 منٹ کبھی ادھر دیکھ کر, کبھی ادھر دیکھ کر, کبھی سر کو جا کر وہ گزار, لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کی کمیونیکیشن سمجھانے سے زیادہ سمجھنے پر فوکس کریں, اچھی کمیونیکیشن وہ ہے جس میں آپ کم بولیں اور دوسرا زیادہ. جیسے اب میں زیادہ بول رہا ہوں نا تو میں اچھی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ سے بڑی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اور وہ ایسی بہت سی باتیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے تھرو ان تک ہم پہنچ پائیں گے. ابھی یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, تو بریک کے بعد بھی مزید اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.